सिंध असम्बली ने ज़रई आमदनी पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत को इन टैक्सेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अरकान अपनी तरामीम पेश करें, हम इस पर नज़रसानी भी कर सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से राना जावेद। IMF के साथ वफाकी हुकूमत के मुआहदे की पासदारी सिंध में भी हो गई। सिंध असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के निफाज की मंजूरी दे दी। वसूली सिंध रेवेन्यू बोर्ड के जरिए होगी। सिंध हुकूमत का कहना है कि इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और हम ऐवान की मशावरत से इस पर नजरसानी भी कर सकते हैं। अब उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि जी अगर इस वक्त आपने पास नहीं किया अगले 2-4 दिनों में तो IMF की आपकी टीम आएगी नहीं, हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी ये नहीं चाहेगी कि हमें कहा जाए कि आपकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट नहीं गए। दिस इज़ द रीज़न। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आप समझते हैं उजलत में किया है, इसमें जो अमेंडमेंट्स लानी है, आप कानून में अमेंडमेंट्स तो किसी वक्त भी आ सकती ना, आप लाएं, द असेंबली विल कंसिडर इट। अपोजिशन जमातों ने भी मजीद बेहतरी की तजावीज़ देते हुए इस मामले पर आमादगी का इजहार किया है। एक वर्कर क्लास शख्स जो है वो सैलरी जो लेता है उस पर टैक्स होता है और दीगर जो शोबा जाते हैं उस पर टैक्स नहीं था, तो ये डिस्पैरिटी ख़त्म करने की शुरू दिन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिसी रही है। और इस बिल को जो एक्ट बन चुका है, इसमें बेहतरी लाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस बिल में जो है वो अमेंडमेंट आने वाले असम्बली के दिनों के इजलासों में ज़रूर पेश करेगी। सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में भी ज़रई आमदन पर टैक्स के निफाज की राह हमवार हो गई। बलूचिस्तान असम्बली ने बलूचिस्तान टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर इनकम का मुसव्वदा कानून मंजूर कर लिया। मुसव्वदा कानून के मुताबिक ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स 45% तक बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली ने पेश किए गए बलूचिस्तान टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चरल इनकम के मुसव्वदा कानून की दस्तावेज़ात के मुताबिक 6 लाख सालाना ज़रई आमदनी तक होने वाले पर टैक्स लागू नहीं होगा। ताहम 6 लाख से 12 लाख तक की आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स और 12 लाख की ऊपर की मजमूई आमदन पर 20% टैक्स नाफिज होगा। इसी तरह 16 लाख से 32 लाख आमदनी पर 1,70,000 फिक्स टैक्स, जबकि 16 लाख से ऊपर आमदनी पर 30% ज़रई टैक्स तजवीज़ किया गया है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को खत लिखकर पाक फौज से यकजहती का इजहार किया और फौज के सरबराह से पॉलिसियां बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी। वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसीलात बताया खत में इलेक्शन फ्रॉड और PTI के खिलाफ मुकदमात का मामला उठाया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने खत बतौर साबिक वजीर आजम लिखा और सिपह सलार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा गया कि असल ताकत उन्हीं के पास है, हुकूमत महज शो पीस है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने भी कहा कि बानी PTI ने आर्मी चीफ को खत लिखकर पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने कहा है कि बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। बानी PTI को सियासी जदोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। ये कोई नया नहीं लिखा इसने, ये को आज से 2 साल कबल बयान जारी हुआ था शहबाज गिल का। आप उस बयान को निकाल लें और इस खत को निकाल लें, एक ही थीम है। को ये नहीं मालूम कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता अगर फौज कमजोर होती है तो उसके नतीजे में क्या फिर ये KPK में इनकी हुकूमत होगी या ये हुकूमत करेंगे। खत का भी इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। फौज और अवाम के दरमियान फर्क डाला जाए या फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाए। जज लेके आए हैं, ये कोई आइन से कोई मावरा इकदाम हमने उठाया है। आर्टिकल 200 जो है वो 26वीं तरमीम में जो है वो आइन में डाला गया है या 26वीं तरमीम में आर्टिकल 200 में अंदर कोई अमेंडमेंट की गई है। अगर सवाल उठाने पे आए ना तो फिर जो तो ये खत जो लिखा गया ना उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन हमें उस एरिया में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं के ऊपर आप एक हद तक ही आप तनकीद या एक बात करनी चाहिए। अगर इनकी बात
بات کو کوئی انڈورس نہ کرے، نہ اس کی انڈیپینڈنس ہے، نہ اس کی غیر جانبداری ہے، نہ اس کا آئین سے کوئی واسطہ ہے. یہ خط کہاں سے لکھے جا رہے ہیں؟ جیب سے لکھے جا رہے ہیں. یہ خط لکھتا کون ہے اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو ریاست کو کچھ دینے پہ تلے ہوئے ہیں. سیاسی جدوجہد جو ہے وہ اگر انہوں نے کرنی ہے پارلیمنٹ میں کریں. صدر مملکت آصف علی زرداری چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر 4 سے 8 فروری تک چین کا سرکاری دورہ کر کے چینی صدر وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری چین کے صدر کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ چینی قیادت سے ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، سی پیک، علاقائی اور جغرافیائی امور سمیت کثیر الجہتی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. صدر مملکت 9ویں ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا، قلات واقع اندوناک ہے، شہداء کے ورثاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پاکستان کے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے، ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن پرتشدد راستہ قابل برداشت نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، گورنر جعفر مندوخیل، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر اطلاعات، صوبائی وزراء اور حکام شریک ہوئے. چیف سیکریٹری نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال، حکومتی اقدامات اور درپیش مسائل اور چیلنجز پر بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی معاملات پر اظہار خیال کیا اور ملک کی سلامتی، امن و استحکام، ترقیاتی منصوبوں اور ریاستی رٹ کے قیام سے متعلق اہم امور پر بات چیت کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا، قلات واقع اندوناک ہے، لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، واقع میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. انہوں نے کہا کہ مسائل کا پائیدار حل ڈائیلاگ سے نکلتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تو تشدد کی اجازت نہیں دے سکتے. ریاست کی ریٹ ہر حال میں قائم رکھی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف منظم سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بات چیت کے لیے تیار ہیں، پرتشدد راستہ قابل برداشت نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت و شر کی فضا پھیلانے والے عناصر صوبے کی ترقی کے دشمن ہیں. فورسز بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے شر پسند عناصر کے سدباب کے لیے مصروف عمل ہیں. یہ بات انہوں نے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ CMH کوئٹہ میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کے دوران کہی. وزیر اعظم نے قلات اور بلوچستان کے دیگر اضلاع میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ملک کی خاطر قربانی کے جذبے اور وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم کی تعریف کی اور کہا کہ آپ سب قوم کے ہیروز ہیں. مجھ سمیت پوری قوم کو آپ اور قربانی کے جذبے سے سرشار آپ کے اہل خانہ پر فخر ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک قوم کا تحفظ بہادر جوانوں کے سپرد ہے، دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. دہشت گردی کے ناسور کے ملک سے مکمل خاتمے کے لیے افواج اور عوام شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بلوچستان میں دہشت و شر کی فضا پھیلانے والے عناصر بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں. فورسز بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے شر پسند عناصر کے سدباب کے لیے مصروف عمل ہیں. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ٹرانسفر کو خوشائند قرار دے دیا. کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ لیٹر بازی کا معاملہ جلد ختم ہو جائے گا. ہائی کورٹ بھی جاؤں گا، ججز کے ساتھ گپ شپ لگا کر انہیں ٹھنڈا کروں گا. ہمارے ججز بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں. عبدالقیوم صدیقی رپورٹ کریں گے. تبادلے اور سینیئرٹی کے معاملے کو الگ الگ دیکھیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلے کا معاملہ خوشی کی بات ہے. اسلام آباد وفاقی اکائیوں کی علامت یہ محض ماربل کی سفید عمارت نہیں. جب ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو ججز سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ سب کہا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے حلف برداری کی تقریب کے بعد میڈیا سے بات چیت میں چیف جسٹس پاکستان نے بتایا، جنوبی افریقہ کے مطالعاتی دورے کی دعوت آئی. سپریم کورٹ کے 3 اور ہائی کورٹ کے 5 ججز دینے کا کہا گیا. میں نے سپریم کورٹ کے 1، ہائی کورٹ کے 2 جبکہ ضلعی عدلیہ کے 8 ججز کی منظوری دی. سپریم کورٹ میں مزید 8 ججز تعینات کرنے کے سوال پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا، کمیشن کی میٹنگ کا 10 فروری تک انتظار کریں. سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت ہے. اگلی قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کی میٹنگ کا اولین ایجنڈا لاپتہ افراد کی بازیابی ہے. ان کا کہنا تھا، چیف جسٹس کو آئین نے جو اختیار دیا ہے اس پر مجھے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد. چیف جسٹس کی ہدایت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی بھی تشکیل نو کر دی گئی ہے،
جس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق انتظامی کمیٹی کے چیئرمین سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے ارکان مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح نئی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے ایڈیشنل رجسٹرار اعجاز احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں آل پاکستان لائرز کنونشن وکلا نے 10 فروری کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو ملتوی کرنے، دوسرے صوبوں سے بلائے گئے ججز کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وکلا کہتے ہیں اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو 10 فروری کو دمادم مست قلندر ہوگا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں آل پاکستان وکلا کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن کے اختتام پر وکلا کی جانب سے اپنے مطالبات پیش کیے گئے۔ وکلا نے مطالبہ کیا ہے کہ 10 فروری کو ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے، دوسرے صوبوں سے جو ججز لائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر موجودہ 16 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے اور پیکا ایکٹ میں ترمیم کو فی الفور ختم کیا جائے۔ وکلا کی جانب سے پنجاب بار کی پریس ریلیز کی مذمت کی گئی ہے۔ وکلا نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوئے تو پھر احتجاج کی کال دی جائے گی اور 10 فروری کو شرح دستور پر احتجاج کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر حامد خان نے کہا ہے کہ حکومت عدلیہ پر حملہ ور ہو رہی ہے، جس سے عدلیہ کی آزادی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج لگا کر وہاں کے ججز کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مرضی کے ججز سے مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ وہ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب راستہ بچا کیا ہے اس سب کو روکنے کا، کیونکہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، جس کورٹ پیکنگ کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت پورا سالٹ ہے جوڈیشری کے اوپر جو کیا جا رہا ہے، یہ بات بڑی واضح ہے۔ دن بدن عدلیہ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور آزاد ججز آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور جو کمپرومائز ججز ہیں وہ اس وقت پریویل کر رہے ہیں۔ وکلا کی جو اوپینین ہے پریڈومیننٹلی اینٹی 26ویں ترمیم ہے۔ 26ویں ترمیم کے حق میں بہت کم لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، جو اس حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ حکومت کے عہدوں پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو لا آفیسرشپ بانٹ رہے ہیں، وہ لوگوں کو ججز بنانے کی امید دلا رہے ہیں، تو ایسے جھانسے بہت سے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتے۔ میں یہ کہوں گا کہ تحریک تو چل رہی ہے لیکن یہ اور جو ہے اسپیڈ پکڑے گی وقت کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی واضح قسم کی تقسیم ہے جہاں نئے ججز لگا کے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو مائنورٹی میں کیا جائے اور تاکہ اپنی مرضی کے جو جج ہیں وہ وہاں پر ان سے اپنی مرضی کا ورڈکٹ لیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا کھلا ہاتھ ہے۔ افغانستان میں موجود بھارتی قونصل خانوں کے بارے میں ثبوت خود انہوں نے افغان طالبان کے حوالے کیے ہیں۔ وہ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جو کلات میں اور اس سے پہلے ہرنائی میں، اس سے پہلے خزدار کی تحصیل زہری میں مختلف جگہوں پہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یہ ان کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے؟ افغانستان سے جو ہے بڑا جو سوفسٹیکیٹڈ قسم کا اسلحہ ان کو میسر ہے، وہ خریدتے ہیں یا ان کو سپلائی کی جاتی ہے جو بھی۔ اور یہ امریکی اسلحہ ہے؟ امریکی اسلحہ ہے۔ اوبیسلی وہ سارا اسلحہ اٹھا کے تو نہیں لے کے جا سکتے تھے، انہوں نے جو بھی چھوڑا وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، ٹی ٹی پی کے بھی کام آ رہا ہے اور بی ایل اے کے بھی کام آ رہا ہے، ہمارے خلاف وہی استعمال ہو رہا ہے۔ انڈیا کا بہت ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا کی جو ان روڈز افغانستان میں بنی ہیں اور طالبان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہونا پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے ان کو ویڈیوز بھی دی ہیں، ہم ان کو جو انڈیا کی کونسلیٹس جو ہماری بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں جلال آباد وغیرہ میں، ان کی سب کے جو ہے جو بھی کارروائیاں تھیں ان کو ایویڈنس ہی میں نے خود دی، ایویڈنس دی ان کو۔ اور اسی طرح بی ایل اے کے تو لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے تانے بانے جو ہے آج کے نہیں، مجھ سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ دلی میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پہ ایک کھلی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، میں انیشیٹ کرواتا ہوں یہ۔ اگر آپ انیشیٹ کراتے ہیں؟ میں ضرور میں انیشیٹ کراتا ہوں، میں اپنی پارٹی کو، گورنمنٹ کو کہوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔
میری 1-2 روز میں پھر ملاقاتیں ہوں گی، پھر بتاؤں گا معاملات نیچے آئے ہیں یا آگے بڑھے ہیں۔ پانی پی ٹی آئی کو کہیں منتقل کرنے کا فیصلہ ان کا اپنا ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے بات چیت کے لیے وفد اسی ماہ بھیجیں گے، معاملات وفاقی حکومت اور اداروں کی مرضی سے آگے بڑھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر جہاں دنیا بھر میں امریکی ادارہ برائے عالمی ترقی USAID کے منصوبے بند ہوئے ہیں، وہیں پاکستان میں بھی کم و بیش $845 ملین سے زائد کے منصوبے منجمد کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان منصوبوں سے براہ راست منسلک سینکڑوں پاکستانیوں کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے اعزاز سید اپنی رپورٹ میں۔ امریکہ نے پاکستان میں یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ USAID کے ذریعے انرجی، معاشی ترقی، زراعت، جمہوریت، انسانی حقوق و گورننس، تعلیم، صحت اور انسانی معاونت کے شعبوں میں $845.6 ملین کے 39 بڑے منصوبوں کو فوری طور پر منجمد کر دیا ہے، جس سے ان منصوبوں پر فوری عمل درآمد یا تو مکمل طور پر رک گیا ہے یا پھر دیگر NGOs کی شراکت سے چلنے والے منصوبوں پر منفی اثر پڑا ہے، کیونکہ USAID کی طرف سے وعدہ کیے گئے فنڈز کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں جن بڑے منصوبوں پر کام رکا ہے ان میں انٹیگریٹڈ ہیلتھ سسٹم کا $86 ملین کا پروگرام، گلوبل ہیلتھ سپلائی چین کا $52 ملین کا پروگرام، تعلیم کے شعبے میں طلبہ و طالبات کے لیے $30.7 ملین کا میرٹ اور نیڈز بیس اسکالرشپ پروگرام، ملک میں جمہوری گورننس کی ترقی کے لیے $15 ملین کا انکلوسیو ڈیموکریٹک پروسیسز اینڈ گورننس پروگرام، ضم کیے گئے علاقوں یعنی سابقہ فاٹا کی بہتر گورننس کے لیے $40.7 ملین کا پروگرام، پاکستان میں مذہبی، نسلی اور سیاسی جہتوں کو فروغ دینے کے لیے بلڈنگ پیس ان پاکستان کا $9 ملین کا منصوبہ، پاکستان میں نجی شعبوں میں نوکریاں پیدا کرنے کے لیے $43.5 ملین کا پروگرام، منگلا ڈیم کی بحالی کا $150 ملین جیسا اہم پروگرام بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سال 2025 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ مہم 3 سے 9 فروری تک جاری رہے گی، جس میں 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکر ملک بھر کے 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ آصف بشیر چودھری رپورٹ کر رہے ہیں۔ سال 2025 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کی ہائی رسک یونین کاؤنسلز کا دورہ کیا۔ عائشہ رضا فاروق نے پولیو ورکرز کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں ہیرو قرار دیا اور کہا کہ جلد پولیو سے پاک پاکستان کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ عائشہ رضا فاروق نے والدین سے اپیل کی کہ بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں اور حفاظتی ٹیکوں کا کورس بھی بر وقت مکمل کروائیں۔ 3 فروری سے شروع ہونے والی پولیو مہم 9 فروری تک ملک بھر میں جاری رہے گی، جس میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اپنے صوبوں میں پولیو مہم کی نگرانی کریں گے۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ گورنر سندھ کامران خان پسوری نے گورنر ہاؤس میں تاجک سفیر اور تاجک وزیر برائے سیاحت کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ ملاقات میں سیاحت کے فروغ، ثقافت اور وفود کے تبادلوں پر بات چیت کی گئی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاک تاجکستان وفود کے تبادلوں سے یہ تعلقات کو مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاحتی مقامات انتہائی پرکشش ہیں۔ عشائیے میں تاجک ثقافتی پروگرام سے شرکا محظوظ ہوئے۔ APMSO کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے میڈیکل کے طلباء کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نقل سے پاس ہو کر اندرون سندھ کے بچوں کا داخلہ کراچی کے میڈیکل کالجز میں ہو جاتا ہے، جو کراچی کے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے APMSO کے اراکین کا کہنا تھا کہ کراچی کے میڈیکل کالجز پر غیر مقامی قبضہ ہے اور مقامی قبضہ داؤ پر ہے۔ میڈیکل کالجز میں داخلوں کے دوران غیر مقامی طلباء کی بھرمار ہے۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں جعلی ڈومیسائل کے ذریعے غیر مقامی طلباء کے داخلے جاری ہیں، جس سے کراچی کے ہونہار طلباء کے لیے اعلیٰ طبی تعلیم کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ APMSO کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں داخلے کی پالیسی الگ ہے، سندھ میں داخلے کی پالیسی الگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال MD کیٹ میں بے ضابطگیاں ہوتی ہیں اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہر سال کھیلا جاتا ہے۔ میڈیکل 1180 نشستوں میں سے چند سیٹیں کراچی والوں کو ملی ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ معروف آرٹسٹ مشکور رضا 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کو کراچی DHA فیز 8 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور آرٹسٹ برادری سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے شرکت کی۔ آرٹسٹ مشکور رضا
گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ 1950 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ پاکستان ہجرت کے بعد انہوں نے کراچی اسکول آف آرٹس ناظم آباد سے 4 سالہ آرٹ ڈپلومہ مکمل کیا، جہاں انہیں گولڈ میڈل ملا۔ 2007 میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور 4 بیٹیوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ ان کی نماز جنازہ DHA فیز 6 کی جامع مسجد القرآن میں ادا کی گئی، جہاں آرٹسٹ برادری سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ان کی تدفین DHA فیز 8 کے قبرستان میں کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میکسیکو کی درآمدات پر اضافی ٹیرف کا نفاذ 1 ماہ کے لیے روک دیا۔ میکسیکو کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطے کے بعد کہا، امریکہ اور میکسیکو حکام سے مشاورت کے بعد کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کینیڈا کے وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ کہا، جسٹن ٹروڈو سے ابھی بات کی ہے، کچھ دیر میں دوبارہ بات کریں گے۔ مزید کہا، کینیڈا امریکی بینکس کو کھولنے یا کاروبار کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میکسیکو اور کینیڈا کی سرحدوں سے آنے والی منشیات سے امریکہ میں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں۔ امریکی صدر کینیڈا اور میکسیکو کی درآمدات پر 25%، جبکہ چین کی درآمدات پر 10% ٹیکس لگانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ رد عمل میں کینیڈا نے امریکہ پر جوابی 25% ٹیرف لگانے اور چین نے WTO جانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے بہت جلد یورپی یونین پر بھی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور یورپی یونین نے تجارتی جنگ شروع کی تو ہم پر ہنسنے والا ملک چین ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی 15 ماہ سے زائد کی بمباری سے غزہ میں 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ حکام کی رپورٹ جاری۔ جنگ بندی کے بعد عمارتوں کے ملبے سے ہزاروں شہداء کی لاشیں برآمد۔ مزید 14,000 سے زائد لاشیں اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں بھی وحشیانہ کارروائیاں۔ گزشتہ 1 ماہ میں 70 فلسطینی شہید۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی منتقلی پورے فلسطین کو مٹانے کی سازش ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورہ امریکہ کے دوران ان کے خلاف وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکی یہودی ربیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ قاتل نیتن یاہو کے نعرے لگائے۔ نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ جہلم میں گھوڑیوں کے مقابلہ حسن کے لیے میدان سجایا گیا۔ مالکان نے سج دھج کے ساتھ اپنی اپنی گھوڑیوں کو دوڑایا تو شائقین نے خوب داد دی۔ درجنوں خوبصورت اور پھرتیلی گھوڑیوں کے درمیان سخت مقابلے کے بعد کوئین نے میلہ لوٹ لیا۔ مالک کو خصوصی انعام اور ٹرافی بھی دی گئی۔ سہیل امتیاز رپورٹ۔ جہلم کے علاقہ گھرمالا میں گھوڑیوں کے مقابلے حسن میں دور دراز علاقوں سے مالکان اپنی گھوڑیوں کو لے کر پہنچے تھے۔ خوبصورت اور پھرتیلی گھوڑیوں نے شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ مقابلہ حسن میں کوئن نامی گھوڑی نے مقابلہ لوٹ لیا اور اپنے مالک کو 1 لاکھ روپے کا انعام بھی جتوایا۔